नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिबतुम। फ़ज़ाइल रमज़ान, इस्लाम की बहारें, इनके मुक़द्दस लम्हात 27 रमज़ानुल मुबारक में आप सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से। और कल इंशाल्लाह आपने सुना लैलतुल क़द्र का अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। और आज हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर चंद अक़ीदत के फूल पेश करेंगे। अल्लाह से ये दुआ है कि उनके दरबार पर कबूल होकर अल्लाह की तरफ से कबूलियत की मोहर लग जाए और अल्लाह ताला इस दर्स को मकबूल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुछ हस्तियाँ दुनिया में ऐसी बनाई जिन हस्तियों के बाद उन जैसा और कोई नहीं पैदा किया, उन जैसा और कोई पैदा नहीं किया। उन्हीं हस्तियों में बरगुज़ीदा नफूस कुदसिया मिराद या मर्दिया वाले नफूस में एक हस्ती अज़हर मिन शम्स की तरह चमकती हुई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनका एक नेम हज़रत शब्बीर अलैहिस्सलाम भी है। आपके मुख्तलिफ़ इल्क़ाबात में कौकब फ़ल्क नबूवत, नूर जान बतूल, नवासाए रसूल, जान शेर अली, अलीउल मुर्तज़ा, शेर खुदा, वजहुल करीम, शाह सवार करबो बला, सैयदुश्शुहदा। 5 शबान को आप 6 माह की उम्र में अपनी वालदा के घर पैदा होते हैं। बुज़ुर्गों ने शाह फरमाया बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 6 माह की उम्र में बचते हैं। इनमें एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और एक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आपका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने ऐसा प्यारा नाम रखा, हुसन के पर्दों से इसको उतारा। और अगर आप इसको कहीं लिखें और किसी कम पढ़े हुए बंदे को ये कहें कि ये नाम पढ़ो, या वो हसीन पढ़ेगा या हुसैन पढ़ेगा, यानी कोई बुराई का शायबा भी उनके नाम के साथ नहीं है। ऐसी प्यारी बुज़ुर्ग हस्ती के दुनिया पर तशरीफ़ लाते ही ज़मीन मदीना पर लाखों फ़रिश्तों को उतरने पर मजबूर कर दिया। सब फ़रिश्ते आका अलैहिस्सलाम के पास मुबारकबादी देने के लिए आते थे और क्या कहते थे कि अल्लाह ताला ने आपकी जोड़ी को मुकम्मल कर दिया। आप नाव से लेकर पाँव तक आका अलैहिस्सलाम के मुशाबत रखते थे। और आप एक ऐसी प्यारी हस्ती कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाह फरमाया, नवासाए रसूल होकर, जाने बतूल होकर आप हर रोज़ 700 मरतबा 700 रकतें जो थीं वो नमाज़ों की अदा करते, यानी रात को नवाफिल इतने पढ़ते। और इशा के वुज़ू से फजर की नमाज़ें पढ़ना आपका मामूल था। जानवर का चारा खुद तैयार करते, सादगी इतनी, दूध खुद धो लेते, खाना खुद पका लेते, आटा खुद गूंद लेते, ग़ुलामों के साथ बैठकर रोज़ा अफ्तार करते, मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। 40 हज आपने अदा किए, जिनमें से 20 आपने चलकर, पैदल चलकर आप मक्कातुल मुकर्रमा तक पहुँचे। और घर में झाड़ू खुद दे लिया करते थे, चिराग खुद रोशन करते थे। और 50,000 मरतबा दरूद का तोहफ़ा नाना जान की खिदमत में पेश करना आपका हर रोज़ का मामूल था। ऐसे प्यारे जिगर गोश आए रसूल, जब आप हज करने के लिए जाते हैं, लोग हजर अस्वद को छोड़कर आपके कदमों के बोसे लेते हैं, आपके हाथों के बोसे लेते हैं। लोगों ने कहा, बाज़ लोगों ने पूछा कि आप लोग हजर अस्वद को छोड़कर तो इनको क्यों चूमते हैं? तो लोगों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हजर अस्वद को नबी ने 1 मरतबा चूमा है और इमाम हुसैन को जब तक सरकार हयात रहे हैं आप इनको चूमते रहे हैं। इनका मकाम हजर अस्वद से ज़्यादा है।
ایسے پیارے نواسہ رسول جن کی محبت سرکار نے جس کے دل میں دیکھی اس کے لیے دعائے خیر کی، حتیٰ کہ ایک روز آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلی میں تشریف فرما ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک چھوٹا پیارا بچہ، آقا علیہ السلام نے اس کے سر پر دست اقدس رکھا اور محبت کے ساتھ اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا حضرت آپ اس بچے کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم، ایک روز میں نے دیکھا تھا یہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور جب میرا حسین کھیلتے کھیلتے گھر چلا گیا تو یہ اس کے پیچھے گیا اور اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا تھا، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ جس نے حسین کو خوش رکھا اس نے نبی مصطفیٰ کو خوش رکھا، اور جس نے نبی کو خوش رکھا اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔ فرمایا کہ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جن کے نام کی ایک نہر دودھ کی جنت کے اندر بہتی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نہر ملکیت ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی، علی المرتضیٰ کی، امام حسن و حسین علیہم السلام کی۔ یہ وہ نہر ہے جہاں سے وہ اپنے ماننے والوں کو دودھ کے پیالے نوش کرائیں گے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں جن کے دنیا میں آتے ہی گھر کے اندر نورانی شعائیں، اور حضرت امام حسن کا یہ خاصہ پاک تھا کہ جب آپ کوئی بات کرتے تھے تو فوراً کمرے کے اندر خوشبو پھیل جاتی تھی، اور حضرت امام حسین کا یہ خاصہ پاک تھا کہ اگر آپ اندھیرے کمرے میں تشریف لے جاتے تو وہ کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی کو جو بچے عطا کیے وہ نور کے حالے، نور کے پیکر، نبی کی گود میں پلنے والے، علم نشرح کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کر چڑھنے والے، وہ سینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم نشرح لک صدرک کا لقب عطا کیا۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ میرے پاک حبیب آپ کا سینہ نہیں بلکہ یہ قرآن پاک ہے۔ سوچئے اس پیارے خوبصورت پر نور بچے کا مقام جس نے نبی کے سینے پر قدم رکھ کر ان کندھوں کی سواری کی جہاں پر حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم جوانی میں پہنچے تھے۔ جب آپ نے فتح مکہ کے بعد بت خانہ خالی کرنا چاہا تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا کہ علی اس فلاں بت کو اتار دو، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ دیکھیں وہ اس وقت پہنچے جب وہ کافی اپنی ایج گزار چکے تھے، لیکن حضرت امام حسین کے قربان جائیں آپ بچپن میں ہی وہاں پہنچ گئے جہاں پر ان کے والد جوانی میں پہنچے تھے۔ سوچیں ان کی ہستیاں، ان ہستیوں کو تو یعنی کہ ان کا کوئی آپ نہیں بیان کر سکتے ان کی تعریف کیا ہے۔ اب ان کے قدموں کی تعریف دیکھیں کہ ان کے قدم وہاں پہنچے ہیں جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ان ہستیوں کے علاوہ۔ اور آپ کے گھرانے کا ایک خاصہ پاک کیا ہے کہ جب آپ کی والدہ تشریف لاتی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا طیبہ طاہرہ، تو ان کے والد کھڑے ہو جاتے تھے ان کے ادب میں، محبت میں۔ اور جب ان کا بیٹا تشریف لاتا تھا یعنی حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام علیہم السلام جب تشریف لاتے تب عبادت کھڑی ہو جاتی تھی، یعنی آقا علیہ السلام اپنی عبادت کو روک دیتے تھے۔ والدہ تشریف لا رہی ہیں تو نبی خود کھڑا ہو رہا ہے، ان کے بیٹے ان کے نواسے تشریف لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عبادت کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا حسین دوش مصطفیٰ پر سوار ہے تب تک عبادت تو کھڑی رہنا۔ اور آپ نے اکثر دیکھا کہ خطبے میں جو ہمارے امام حضرات رکتے ہیں چند لمحوں کے لیے، وہ پہلے یہ نہیں تھا۔ یہ کب ہوا؟ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، اور اس وقت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرنے لگتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام اسی وقت خطبے کو چھوڑ کر آپ جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور چند لمحے وہ جو رکنا ہوتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا جاتا ہے کہ خطبے کے اندر آپ رکیں گے۔ بزرگوں نے کیا شاہ فرمایا، اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہو، کیونکہ آقا علیہ السلام اس کا خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی ہر بات حدیث ہے، آپ حدیث بیان کر رہے ہیں،
تو فرمایا جب حدیث بیان کر رہے ہو اور قرآن گرنے لگے تو حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو پکڑ لو۔ دراصل نیزوں پر تلاوتیں ایسے نہیں ہو جاتی، وہ عملی قرآن تھے، رب تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ تھے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ان ہستیوں کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور کیا فرمایا؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا حضرت یہ کیا سلسلہ ہے کہ نانا سے نواسا تو ہوتا ہے، نواسے سے نانا کیسے ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا میری نبوت سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کی پہچان نبی مصطفیٰ ہے، اور کربلا کے میدان سے لے کر میدان حشر تک میری پہچان حسین ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دے گا تو فرمایا میری پہچان ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک مختصر بیان ہے جو ہم آپ کے پاس پیش کر رہے ہیں، ایک دو واقعات ہم آپ کو سنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جب ہمارا محرم کا مہینہ آئے گا اس میں پھر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ہستیوں پر گفتگو ہوگی، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کے علم میں یہ اضافہ ہوگا کہ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ و مقام کیوں عطا فرمایا ہے۔ کیا شاہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین 5 مرتبہ ان کی شہادت کی خبر لے کر آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیوں 5 مرتبہ آتے ہیں کہ یقین ہو جائے ان کو کہ یہ شہادت ہو کر رہے گی۔ آقا علیہ السلام نے ایک روز جبرائیل امین کو پوچھ لیا کہ جبرائیل امین یہ شہادت کیا ضروری ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا یا حضرت یہ شہادت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی شفاعت کے اندر جو طاقت ہے وہ اور زیادہ بھر جائے، آپ اپنے امت کے گناہ گاروں کی زیادہ سے زیادہ شفاعت کر سکیں۔ اور فرمایا روز قیامت صدیقیت کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا، اور فاروقی جھنڈا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق، عدل کا جو جھنڈا ہوگا حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگا، غناوت کا، غنی ہونے کا جھنڈا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں ہوگا، سخاوت و شجاعت کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور مظلومیت شہادت کا جھنڈا لیواء الشہا، شہادت جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو کیا شاہ فرمایا یا حضرت روز قیامت جو سب سے پہلے مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ قتل کا مقدمہ ہوگا، اور وہ قتل کا مقدمہ پہلا امام حسین علیہ السلام کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جتنے مقام بلند دیے اتنی آزمائشیں بڑی رکھی۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جب چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ نانا جان کے دوش پر سوار ہوتے ہیں، ان کے کندھوں پر سواری کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام اپنی نماز کو لمبا کر دیتے ہیں، تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اب ان کا حوصلہ دیکھیں کہ جس روز پیدا ہو رہے ہیں اسی روز ساتھ ہی خوشی کے ساتھ غم کی خبر سنائی گئی۔ کیا شاہ فرمایا گیا کہ اے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے آنے سے خوش تو ضرور ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے اس نواسے کو، نواسہ پاک کو کربلا کے میدان میں کفن تک نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کی ناش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا جائے گا اس خنجر سے جو بالکل خراب خنجر ہوگا، یعنی جس کی دھار تیز نہیں ہوگی تاکہ ان کو تکلیف زیادہ ہو۔ تو یہ شہادت حسین جو ہے انشاءاللہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے اپنی، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور زندگی رہی تو آپ انشاءاللہ اس طرح کے جو سلسلے ہیں وہ سنتے رہیں گے۔ ابھی میں آپ کو ان کے فضائل و شمائل میں سے ایک واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت جبرائیل امین ایک روز تشریف لاتے ہیں، تو یہ دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک 3 سال کا ہے، ایک 4 سال کا ہے۔ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ دونوں بھائی جو ہیں وہ حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے تھے۔ تو داہیہ کلبی جو تھے وہ پھلوں کا کام کرتے تھے، وہ اکثر آ کر حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو سیب دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ داہیہ کلبی ہمارے نانا جان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آ کر جبرائیل امین کی گود میں بیٹھ گئے اور آ کے ان کے جبہ مبارک کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی طرف جبرائیل امین نے دیکھا اور پوچھا یا حضرت یہ بچے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم داہیہ کلبی کی شکل میں آئے ہو نا، اس لیے ان کو پتہ نہیں کہ آپ جبرائیل امین ہیں، تو وہ آپ سے سیب چاہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا یا حضرت سیب کی کون سی بات ہے؟ آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے جنت کے اندر سے ایک سیب اتارا اور ان دونوں بھائیوں کو دے دیا۔
وہ دونوں لے جاتے ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جاؤ اپنی والدہ کے پاس لے کے جاؤ اور سارے گھر والوں کو کھلاؤ۔ جب وہ سارے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، سیب پھر دوبارہ مکمل ہو جاتا ہے، اور بی بی کی وفات تک وہ سیب آپ کے پاس رہتا ہے۔ وہ سیب حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے پاس رہتا ہے، اور آج بھی جب آپ ان کی تربت اطہر پر جاتے ہیں تو وہاں سے خوشبو سیبوں کی ہی آتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے کھانے کے پھل تک وہاں سے آتے ہیں جہاں سے یہ ہستیاں خود آئی ہیں۔ ان کے کپڑے سلا کر لانے والے جبرائیل امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو وہ مقام عطا کیا کہ جب کپڑے لاتے ہیں سلا کر، بی بی تو ان کے لیے سادے کپڑے سیتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کہ مدینے کے بچوں نے اتنے کلرفل کپڑے پہنے ہیں تو ہم نے بھی رنگین کپڑے پہننے ہیں۔ تو جبرائیل امین جب تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی سفید رنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی پسند کا رنگ بھیجتا ہے کہ میرے نبی کو سفید رنگ پسند ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ جانتی ہو یہ کپڑے کون لے کر آیا ہے؟ فرمایا نہیں بابا جان۔ فرمایا یہ جبرائیل امین لے کر آئے ہیں اور رنگ میری پسند کا لائے ہیں۔ اب ان دونوں بھائیوں کو پوچھو کہ انہوں نے کون سا رنگ پہننا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بولتے ہیں بابا جان نانا جان میں سبز رنگ پہننا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک تشت کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ بھی جنت کا پانی، کوثر و سلسبیل کا پانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ پانی جب اس کپڑے پر ڈالا اس کا رنگ فوراً سبز ہو گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام کو پوچھا کہ آپ نے کون سا ڈریس پہننا ہے کس رنگ کا، تو انہوں نے کہا جی یا حضرت میں نے نانا جان میں نے سرخ رنگ کا لباس پہننا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کپڑے کے اوپر وہ پانی ڈالتے جاتے تھے، جیسے جیسے کپڑوں کا رنگ چینج ہوتا تھا آقا علیہ السلام روتے جاتے تھے۔ والدہ نے پوچھا، جگر گوشہ رسول نے پوچھا، البدعۃ منی نے پوچھا کہ بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ میرے اس نواسے کو زہر دیا جائے گا، میرے حسن کو، اور ان کا پورا وجود سبز ہو جائے گا، اور جنت کے اندر ان کا محل بھی سبز ہے، اور میرے اس نواسے کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کا گلا کاٹا جائے گا، اور ان کے سر کو جسم اقدس سے جدا کیا جائے گا، اور میرا بیٹا تمام خون کے اندر نہلا جائے گا، اور فرمایا اس کا جنت کے اندر جو محل ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہوگا۔ تو بی بی جان روتی ہیں لیکن صبر کرتی ہیں۔ ایک ماں جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کو اسی روز اس کی شہادت کی خبر مل جاتی ہے، تو سوچیں کہ اس ماں کا پل پل کیسے گزرتا ہوگا۔ 25 سال کی عمر میں والدہ نے وفات پائی، تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ وہ بیویاں، یہ وہ پیارے بچے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تورا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، کہ نبی کے آگے جو کاسا بھی تو کرے وہ بھی نورانی ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے اس میں نور کی خیرات ڈالنی ہے، نبی نے اس میں نور کی خیرات ڈالنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو ایک ایسا سلسلہ دیا کہ یہ پاکیزہ ہستیاں اس قدر اپنے نانا جان کی امت سے محبت کرتے تھے کہ نہ والدہ نے اف کی، نہ حضرت علی نے یہ کہا کہ آپ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے بچوں پر سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ تو انہوں نے کہا جی کسی نے پوچھا کہ یہ دعا کیوں نہیں کی گئی؟ انہوں نے کہا یہ دعا اس لیے نہیں کی گئی کہ ماں باپ نے امتحان کے لیے اپنے بچوں کو خود تیار کیا تھا، ان کو قرآن کی تلاوتیں اتنی سکھا دی گئی تھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ شہادت کے بعد بھی وہ قاری قرآن ہی رہے ہیں۔ اور یہ ایسی پیاری ہستی ہیں حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر جو کہ بی بی زینب کے خامند ہیں۔ تینوں مدینے سے باہر کہیں سفر پر جاتے ہیں، اور ایک اماں جان ہوتی ہیں ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور وہ ان کو دودھ کا پیالہ پلاتی ہیں کہ یہ مسافر ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ نواسہ رسول ہیں۔ تو وہ جب دودھ کا پیالہ پی لیتے ہیں تو حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو فرمایا کہ جب وہ تشریف لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اماں جی آپ کبھی کبھی مدینے آئیں تو آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا، ہم بھی آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ اماں جان کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹے۔ اب وہ جب کبھی کچھ مہینے کے بعد جب جاتی ہیں مدینے کے بازار میں تو سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام ملتے ہیں۔
اور اماں جان کو گھیرا ڈال دیتے ہیں. اماں جان پوچھتی ہیں آپ کون ہو؟ کہتے ہیں میں وہی ہوں جس کو آپ نے دودھ کا پیالہ پلایا تھا. اماں جان کو یاد آ جاتا ہے. وہ کہتی ہیں ہاں بیٹے میں نے آپ کو پیالہ پلایا تھا. فرمایا پھر آئیں میرے ساتھ، آج مہمان نوازی کی میری باری ہے. تو اماں جان کو جب اپنے گھر لے جاتے ہیں تو ان کو 1000 درہم عطا کرتے ہیں، 1000 بکریاں عطا کرتے ہیں، اور ساتھ اتنے تحائف دیتے ہیں کہ وہ بی بی جان جو ہوتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ اتنے تحفے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ ان کی ایمانت داری دیانت داری ذرا دیکھیں کہ اماں جان کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اماں جان میرے ساتھ آئیں، میرے بڑے بھائی نے بھی آپ کے گھر سے دودھ کا پیالہ پیا تھا، ابھی ان کی باری رہتی ہے. وہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر لے جاتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام اماں جی کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ماں جی آئیں ہمارے گھر. ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اچھے طریقے سے، اور اماں جی کے کان میں پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی چھوٹے نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو وہ بتاتی ہیں مجھے انہوں نے 1000 بکریاں دی ہیں، 1000 درہم دی ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کیا شاہ فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں اس سے، میں آپ کو اس سے زیادہ دوں گا. آپ نے 2000 درہم 2000 بکریاں اماں جی کو دے دی، اور اماں جی کبھی اس نواسے کا منہ دیکھتی ہیں، کبھی اس شہزادے کا منہ دیکھتی ہیں کہ اللہ میں کہاں آ گئی ہوں، کہ کون سی دنیا ہے. یہ مدینہ الرسول ہے، وہ گلیاں ہیں جہاں سے نبی گزر کر گیا ہے. نبی کی گزرگاہ سے اتنا کچھ عطا کر دیا جاتا ہے، تو سوچے جہاں پر نبی خود موجود ہے وہاں پر خیرات کے کیا سلسلے ہوں گے. اس کے بعد دونوں بھائی کیا فرماتے ہیں، ابھی عبداللہ کا نمبر رہتا ہے، ماں جی ہمارے ساتھ آئیں. ان کو لے کر اپنے جو دماد ہے بی بی زینب کے جو خامد ہے سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ کے، ان کے گھر لے جاتے ہیں. وہ بھی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے 1000 اس طرح یہ دیا ہے، انہوں نے مجھے 2000 اس طرح دیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں ان کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، جان مرتضیٰ ہیں، لیکن میں اپنی بساط کے مطابق آپ کو دوں گا، اور اگر میں چاہوں تو میں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں، لیکن میں ان کی برابری نہیں کر سکتا. وہ 500 درہم دیتے ہیں، 500 بکریاں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ماں جی اب آپ خوش ہیں؟ ماں جی کہتے بیٹے میں تو اتنی امیر ہو گئی ہوں کہ اب تو حد ہی ختم ہو گئی. حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کیا شاہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ماں جی آپ تو یہاں کی خیرات پر اتنے خوش ہیں، ابھی تو ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر آپ کو داخل کرنا ہے، ہم نے تو آپ کو وہاں بھی نہیں بھولنا. تو اماں جی اسی وقت ان کے قدموں میں گر جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ میں قربان جاؤں نواسہ رسول پر. نبی کے پیارے نواسو، تمہارے اندر اتنی سخاوت ہے تو تمہارے نانا جان کے اندر کتنی سخاوت ہوگی. میں نے اس دن بھی کسی جو ہے وہ تقریر میں آپ کو بتایا تھا کہ سید جو ہوتا ہے اس کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، سخاوت، عبادت. یہ 2 چیزیں جس میں ہوں گی سمجھ لیں یہ بندہ سید ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں الحمدللہ وحدہ، اس طرح تو اگر آپ حضرت امام محمد رضا بریلوی کے فتوے پر چلے جائیں تو آپ نے شاہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں سید ہوں تو آپ مان لیں آپ کو ادب و احترام کا ثواب ملے گا، لیکن اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سید ہیں، سردار ہیں، شاہ ہیں. تو فرمایا یہ وہ سید ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بخشش کروانی ہے، اور آپ کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں پر بخشش کے لیے اللہ کے حضور پیش کریں گے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہا ہوا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں موڑے گا، کیونکہ نہ وہ ان کی بات موڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کرے. جو فضائل و شمائل حضرت امام حسین علیہ السلام کے بتائے گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی مزید سننے کی توفیق دے، اور محرموں میں انشاءاللہ ہم اس پر مکمل ٹاپک جو ہے وہ اپنا پیش کریں گے اور آپ اس کو گوشے گزار کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. طٰہٰ یاسین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رب ذوالجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سمیع یا مجیب اللہ. اے میرے پاک پروردگار یہ 27ویں کی رات ہے، تیری پکیزہ لیلۃ القدر ہے، میرے مالک اس میں سے حصے ہم سب مومنوں کو عطا فرما. اے میرے مالک صدقہ اپنے پاک حبیب کا، صدقہ نواسہ رسول کا، اے میرے مالک ہماری جھولیوں کو پاک مرادوں سے بھر دے. ہماری پکیزہ جو عادات ہیں میرے مالک سونے ہمیں اس پر پکیزہ اجر عطا فرما. جو بھی ہم عبادت کریں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور مرتے ہوئے ہم سب کو کلمے کی جو ہے وہ سعادت نصیب کر. اور میرے مالک جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے ہم سب کو نواز.
آمین یا رب العالمین بجاہ نبی کریم الامین تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.